सेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है मित्रों। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक ख़ास श्रृंखला शुरू की हुई है जिसका नाम है लर्निंग उर्दू स्क्रिप्ट, और इसके तहत आप सभी के लिए हमने कई लेक्चर्स आयोजित किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन लेक्चर्स के ज़रिए उर्दू भाषा को सीख पाए हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप इस भाषा में और भी ज़्यादा रवा हों, इसे और भी ज़्यादा सीख पाएँ। तो बताना चाहेंगे दोस्तों कि आज के इस सेशन में हम विस्तार से तफसील से बात करेंगे रोज़मर्रा मुहावरे, मसल और ईमाला पर। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर गज़नफ़र अली। प्रोफेसर गज़नफ़र अली इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और कई आलेख लिखे हैं। उर्दू इस भाषा के प्रचार प्रसार में ये निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर गज़नफ़र अली का, और आज एक बार फिर से इनके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अपनी उर्दू को और रवा करने की पुरज़ोर कोशिशें यहाँ करते हैं। तो प्रोफेसर गज़नफ़र अली, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एक बार। आपका शुक्रिया बहुत। ज़बान आप जानते हैं कि इजहार का ज़रिया होती है, और इजहार की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, यानी कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो वसीला है वो ज़बान है, और ज़बान जो है वो बनती है लफ्ज़ से, लेकिन लफ्ज़ जो है किसी एक सूरत में नहीं होते। लफ्ज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। लफ्ज़ निशान भी है, लफ्ज़ अलामत भी है, लफ्ज़ इस्तिआरा यानी रूपक भी है, लफ्ज़ तशबीह यानी उपमा भी है, लफ्ज़ मुख्तलिफ़ अलंकार का रूप भी लेता है, लफ्ज़ रोज़मर्रा भी है, लफ्ज़ मुहावरा भी है, लफ्ज़ मसल यानी कहावत भी है। इतनी सूरतें, बल्कि इनके अलावे भी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं लफ्ज़ की। लफ्ज़ सिंगल यानी मुफ़रद भी शक्ल में आता है और लफ्ज़ मुरक्कब शक्ल में भी आता है। तो लफ्ज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। उर्दू जानने वाले के लिए या ज़बान जानने के लिए लफ्ज़ की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, उन सूरतों का जानना ज़रूरी है। अगर आप तमाम सूरतों को नहीं जानते हैं और उन सूरतों के सही इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप सही तरीक़े से उस ज़बान पर कादिर नहीं हो सकते हैं। तो आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे, यानी हम समझने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ अगर रोज़मर्रा है, लफ्ज़ अगर मुहावरा है, लफ्ज़ अगर मसल है, तो कैसे रोज़मर्रा है, कैसे मुहावरा है, कैसे मसल है। हम आए दिन इन लफ्ज़ों को सुनते रहते हैं कि उसका रोज़मर्रा अच्छा है, उसका रोज़मर्रा ख़राब है, वो रोज़मर्रे का ख़्याल रखता है, वो मुहावराती ज़बान बोलता है, वो मुहावरों का इस्तेमाल करता है, वो कहावतें इस्तेमाल करता है, ज़बान में बयान में कहावतों को लाता है। और अगर हम आपसे कहें कि ज़रा बताओ कि मुहावरा, कोई किसी मुहावरे की मिसाल दो, तो फ़ौरन हम कह देते हैं कि 9-2-11 होना, या 3-5 करना, या आँखें दिखाना, या आँखें चार करना, या ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिलाना, या सब्ज़ बाग़ दिखाना। यानी दर्जनों मुहावरे हम बग़ैर किसी रुकावट के बोल देते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि ज़रा कहावत की मिसाल बोलो या कोई मसल सुनाओ, तो हम फ़ौरन नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी तरह से हम आब आब करके मर गए सिरहाने धरा रहा पानी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न राधे नाचेंगी न 9 मन सरसों होगा, या न 9 मन सरसों होगा न राधे नाचेंगी। इस तरह के दर्जनों हम मसल या कहावतें बग़ैर किसी रुकावट के सुना देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रोज़मर्रा की मिसाल बताओ, तो हम कहते हैं आली जनाब, वालिद साहब, अम्मी जान, दादा जान, 10-10, 2-2, 3-3, 4-4, आबोदाना, धन दौलत, आबो हवा। इस तरह के 20 लफ्ज़ हम आन की आन में सुना देंगे, बता देंगे। ये है रोज़मर्रा।
لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ ذرا یہ بتائیے کہ روزمرہ ہے کیا، یا محاورہ کہتے کسے ہیں، یا مثل کی کیا معنی ہے، تو ہم نہیں بتا پاتے ہیں، ہم بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان لفظوں پر کبھی غور ہی نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں کسی نے تفصیل سے ان کے بارے میں بتایا یا سمجھایا۔ تو لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اس لیے کہ ان سے جو ہے زبانیں سنورتی ہیں، بنتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ زبانوں کو نہ صرف یہ کہ بہتر، معنی خیز اور مؤثر بناتے ہیں، بلکہ زبانوں میں ادبی چاشنی بھی بھرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں کہ وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، تو یہ منہ سے پھول جھڑنا، یہ ہم نے ایک محاورہ استعمال کر کے اس جملے کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ کہتے کہ وہ بہت اچھا بولتا ہے تو وہ ایفیکٹ یا وہ اثر نہیں ہوتا جتنا کہ اثر اس سے ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا، اچھا لگا، لیکن دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم نے ایک محاورہ استعمال کیا اور اس طرح سے ہمارا بیان پہلے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ تو ہمیں روزمرہ کو، محاورے کو اور مثل کو، تینوں کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزمرہ ہے کیا۔ یہ بار بار ہم سنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روزمرہ میں الفاظ ہوتے ہیں، جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ لفظ ہے، وہ روزمرہ ہے، لیکن ہر لفظ روزمرہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لفظ روزمرہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اب تو کیا ہوا، روزمرہ کے معنی کیا ہوا، اس کا مفہوم کیا ہوا؟ تو سب سے پہلے ہم لغوی معنی یعنی لفظی معنی، ڈکشنری معنی جانیں گے۔ روزمرہ کہتے ہیں بول چال کو، روزمرہ کہتے ہیں بات چیت کو، روزمرہ کہتے ہیں ہر روز کو، روزمرہ کہتے ہیں بلا ناغہ کو، آئے دن کو، اردو فصیح کو، رائج کو۔ لیکن صرف ان کے کہنے سے یا اس ڈکشنری میننگ سے روزمرہ ہماری سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آ پاتا۔ تو روزمرہ کو سمجھنے کے لیے لغوی معنی سے الگ جا کر بھی، ان سے نکل کر بھی، ان کی مدد سے کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم لغات دیکھتے ہیں یا ڈکشنریاں دیکھتے ہیں تو بعض جملے ہمیں ملتے ہیں ایسے کہ کسی زبان کے وہ محاورات و الفاظ جو ان لوگوں کی زبان پر چڑھے ہوئے ہوں جو اہل زبان کہلاتے ہیں، وہ روزمرہ ہے، یا ایک خاص قسم کی ترتیب الفاظ جو اہل زبان کی زبان پر ہو اور جس کے خلاف بولنا فصاحت کے خلاف ہو، یعنی جو جملے کی ترتیب یا الفاظ کا طریقہ استعمال اردو زبان میں مقرر ہو، اس کا بولنا روزمرہ ہے۔ ان جملوں کی مدد سے ہم اگر سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل زبان یعنی وہ لوگ جن کی زبان ہوتی ہے، یعنی پڑھے لکھے یا اس زبان کے رچے بسے یا اس زبان میں رچے بسے لوگ یا اس زبان کے ایکسپرٹ یا جن کی اردو زبان مادری زبان ہوتی ہے، ان کو اہل زبان کہتے ہیں۔ یعنی جو زبان کے قواعد سے، زبان کے روزمرہ سے، زبان کے محاورے سے، زبان کی ساخت سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں، اور وہ جو زبان گھر میں، باہر، ہر جگہ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو اہل زبان یعنی زبان والا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لکھنؤ میں رہتا ہے، دہلی میں رہتا ہے اور وہ اردو بولتا ہے تو وہ یا اردو لکھتا پڑھتا ہے تو وہ اہل زبان ہے۔ لیکن اگر ساؤتھ کا کوئی اردو بول رہا ہے یا
ایسٹ کا کوئی اردو بول رہا ہے اور وہاں رہ رہا ہے تو وہ اہل زبان نہیں کہلاتا، کیونکہ وہ دوسری زبان بولتا ہے اور ضرورت کے تحت وہ اردو بولتا ہے یا اردو لکھتا ہے۔ تو اہل زبان جن کی زبان کی سند دی جا سکے، یعنی جو معیاری زبان بولتے ہیں، جو فصیح زبان بولتے ہیں، ان کو ہم اہل زبان کہتے ہیں۔ تو اہل زبان کی زبان پر جو لفظ چڑھے ہوئے ہیں، یعنی اہل زبان جن لفظوں کو جس ترتیب سے بولتے ہیں وہ روزمرہ ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ وہاں 7-8 آدمی چائے پی رہے تھے، اگر ہم اس کو بدل دیں 8-7 آدمی یا 7-9 آدمی چائے پی رہے تھے تو یہ سیٹنگ غلط ہو جاتی ہے، یہ روزمرہ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آب و دانہ اٹھ گیا، اگر اس کو ہم بدل کے بولیں کہ دانہ و آب ہمارا اٹھ گیا، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دھن دولت کی کمی نہیں، اگر ہم اسی کو الٹ دیں، ہیر پھیر کر دیں، دولت دھن کی کمی نہیں ہے، تو اس کی سیٹنگ بگڑ جاتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ اہل زبان نہیں بولتے۔ تو جو سیٹنگ ہے، جس ترتیب سے اہل زبان بولتے ہیں وہ روزمرہ ہے۔ اب میں کچھ جملے بول رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ سفر میں 10 کوس پر ایک سرائے تھا، ہر ایک سرائے میں 10-20 لوگ تھے، وہاں 7-8 آدمی چائے پی رہے تھے، ان کا دنیا سے آب و دانہ اٹھ گیا۔ کشمیر کی آب و ہوا اچھی ہے، ان کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں، موجودہ حالات پر سبھی غور و فکر کر رہے ہیں، چلو چور سپاہی کا کھیل کھیلیں، وہ یہاں بلا ناغہ آتا ہے۔ اگر ہم ان جملوں میں کچھ تبدیلی کر دیں، ہیر پھیر کر دیں، بدل دیں، سیٹنگ بدل دیں، تو یہ خلاف روزمرہ ہو جائے گا۔ اہل زبان تو اس طرح بولتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو بدل کے یہ کیا کہ 10 کوس پر ایک کنواں تھا، تو یہ روزمرہ کے خلاف ہوگا، کیونکہ روزمرہ تو یہ ہے کہ 10 کوس پر ایک کنواں تھا۔ اسی طرح سے ہم نے اس کو بدلا کہ ہر ایک سرائے میں 9-20 لوگ تھے، 10 کی جگہ 9 کر دیا تو یہ خلاف روزمرہ ہو گیا۔ اسی طرح 7-8 آدمی کی جگہ 7-9 آدمی اگر چائے پی رہے تھے بولیں گے تو یہ روزمرہ کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی طرح کشمیر کی آب و ہوا کے بجائے کشمیر کی ہوا و آب اچھی ہے تو یہ روزمرہ کے خلاف ہو گیا۔ موجودہ حالات پر سبھی غور و فکر کے بجائے فکر و غور کر رہے تھے تو روزمرہ بگڑ جائے گا۔ اسی طرح چلو چور سپاہی کے بجائے سپاہی چور کا کھیل کھیلیں تو روزمرہ غلط ہو جائے گا۔ یا کہیں کہ وہ بلا ناغہ یہاں آتا ہے کہ بجائے وہ بے ناغہ یہاں آتا ہے تو یہ روزمرہ کے خلاف ہوگا۔ یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ روزمرہ وہ ہے جو اہل زبان بولتے ہیں، اور اہل زبان لفظوں کو ایک خاص ترتیب سے بولتے ہیں، اور اس ترتیب میں کسی قسم کی کبھی کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ جیسے ہی اس میں تبدیلی ہوتی ہے روزمرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو روزمرہ اہل زبان جو بولتے ہیں وہ روزمرہ ہے ایک سیٹنگ کے ساتھ۔ اب روزمرہ میں ویرائٹی ہے، مثلا اہل زبان میں بھی اگر ان کی بیگمات زبان بول رہی ہیں تو ان کا روزمرہ کچھ مخصوص ہے، وہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ خادمائیں، نوکرانیاں، ملازمائیں اگر زبان بول رہی ہیں تو ان کا روزمرہ مختلف ہو جاتا ہے۔ دہلی کا کچھ روزمرہ ہے، لکھنؤ اسکول کا روزمرہ کچھ ہے، لیکن اہل زبان جو بولتے ہیں وہ روزمرہ ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات، موٹی سی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہر لفظ روزمرہ نہیں ہوگا۔ ڈکشنری کا کوئی لفظ ہم بول رہے ہیں تو وہ روزمرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہماری بول چال میں، پڑھے اہل زبان کی بول چال میں جو لفظ آ رہا ہے اور جس موقع مناسبت سے آ رہا ہے، فصاحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آ رہا ہے تو وہ روزمرہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ فصاحت کیا ہے؟
فصاحت کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ فصیح ہو، یعنی مانوس ہو، جانا سمجھا ہو، بار بار کانوں میں سنا گیا ہو یا زبان پر آیا ہو۔ کوئی ایسا لفظ جس کو آپ نے نہیں سنا یا بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا، وہ غریب ہے یا نامانوس ہے یا ثقیل ہے یا مشکل ہے، وہ فصیح نہیں ہے۔ تو فصیح جو ہے وہ مانوس ہو، رواں ہو، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اس کے معنی میں کوئی گنجلک پن نہ ہو، وہ ہے۔ تو روزمرہ میں فصاحت کا ہونا ضروری ہے۔ فصاحت جب ختم ہوتی ہے تو روزمرہ بگڑ جاتا ہے، کمیونیکیشن مجروح ہوتی ہے، اور اچھی بات بھی بگڑ جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے، کیونکہ اظہار اس کا مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہے روزمرہ۔ اب ایک اور لفظ ہے محاورہ۔ محاورہ بھی ہم سنتے ہیں، لیکن محاورہ پر ہم نے غور نہیں کیا۔ محاورہ کیا ہے؟ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، ایک سموہ ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں آخر میں فعل ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، آنا جانا، کرنا، ہونا، سونا وغیرہ۔ اس کے بغیر روزمرہ نہیں ہوتا۔ تو دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا گروہ جس میں آخر میں فعل ہو، مصدر ہو، اور جو اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی دیتا ہو، کوئی الگ میننگ دیتا ہو، وہ محاورہ ہے۔ مثلا 9 2 11 ہونا۔ پولیس کو دیکھ کر چور 9 2 11 ہو گیا۔ اب ڈکشنری میں 9 کے معنی ہے 9، 2 کے معنی ہے 2، 11 کے معنی ہے 11، ہونا کے معنی ہے کریا، اب ہونا ہندی میں بھی ہونا ہی کہتے ہیں۔ تو الگ الگ یہ معنی ہے، لیکن ان کے میل سے، ان کے ملاپ سے جو محاورہ بن رہا ہے 9 2 11 ہونا، یہ بالکل ہی الگ معنی دے رہا ہے، یعنی بھاگ جانا، رفو چکر ہو جانا، غائب ہو جانا۔ تو کوئی بھی لفظی معنی اس میں موجود نہیں ہے، سب کی میل سے ایک نیا معنی کریٹ ہو رہا ہے، یہ ہے محاورہ۔ اسی طرح سے آپ کوئی اور محاورہ، سبز باغ دکھانا۔ سبز کے معنی ہرا، باغ کے معنی گارڈن، دکھانا کے معنی دکھانا، ٹو سی، ٹو شو۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ سبز باغ دکھانے کا معنی جو مراد لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو لالچ دینا، کسی کو جھانسے میں لینا، کسی کو ہری ہری چیزیں دکھا کے، اچھی اچھی چیزیں دکھا کے اس کو برباد کرنا، اس کو لوٹنا، اس کو بیکار کرنا۔ اسی طرح سے زمین آسمان کے قلابے ملانا۔ کیا آپ زمین آسمان کو ایک ساتھ ملاتے ہیں؟ نہیں ملاتے ہیں۔ یعنی زمین آسمان کے قلابے ملانا یہ ہے نا، یہ کہ دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ ملا دینا، بٹھا دینا۔ یعنی دو پول ہیں، دو نظریے کے لوگ ہیں، ان کو آپ ملا دے رہے ہیں، تو آپ یا ان کی بڑھا چڑھا کے تعریف کر رہے ہیں، تو اس کو زمین و آسمان کے قلابے ملانا کہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی طرح سے آنکھیں چار ہونا۔ آنکھیں چار تھوڑے ہوتی ہیں، دو آنکھیں کے مطلب چار کا مطلب تھوڑے ہوا۔ چار کے معنی محبت ہونا، ایک دوسرے کے لیے دل میں عشق کا جذبہ پیدا ہو جانا، یہ ہے آنکھیں چار ہونا۔ یہ آنکھیں دکھانا وہ ڈاکٹر کو دکھانے والی بات نہیں ہے، یعنی غصہ ہونا، غصہ کرنا، اپنے اندر کے غصے کو دکھا کر دوسرے کو ڈرانا۔ تو محاورہ جو ہے وہ اپنے لغوی معنی سے، لفظی معنی سے ہٹ کر معنی دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک لفظ کا محاورہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ محاورے میں کوئی نہ کوئی فعل، کوئی نہ کوئی کریا ضرور ہوتا ہے۔ تو ایک بار پھر میں محاورے کو بتاتا ہوں، یعنی دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا گروہ یا سموہ یا مجموعہ
جو اپنے حقیقی معنی سے متجاوز کر کے ہٹ کر کوئی نیا معنی الگ معنی دے وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ جیسے بہت سی مثالیں ہم نے دیں، کچھ اور مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں، آپ سننا چاہیں تو آپ آپ یہ سن سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ کو اس وقت مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ میں پانی لگانا، یعنی مزاج کو بھڑکا دینا، لڑائی کے لیے جہاں لڑائی نہ ہوتی ہو وہاں بھی لڑائی کرا دینا، یہ محاورہ ہے۔ اب ایک اور لفظ ہے مثل۔ مثل کیا ہے؟ مثل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک یا چند جملے جو عرصہ دراز سے کسی خاص موقع پر بطور مثال کے بولے جاتے ہیں اور اپنے لفظی معنی سے ہٹ کر کچھ اور مضمون ادا کرتے ہیں، وہ مثل کہلاتے ہیں۔ مثل کو ضرب المثل بھی کہا جاتا ہے اور ہندی میں اس کو کہاوت کا نام بھی دیتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا جملہ یا فقرہ جو چست درست ہو، جو خوبصورت ہو، جو کافی میننگ فل ہو اور ایک خاص موقع پر کسی خاص سچویشن میں بار بار بولا جا رہا ہو۔ اگر بار بار نہیں بولا جا رہا ہے تو وہ مثل نہیں ہوگا۔ مثل تو مثال کے طور پر اس کو بولتے ہیں۔ مثلا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اب آپ کو ناچنا تو آتا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آنگن ٹیڑھا ہے اس لیے ناچا نہیں جا پا رہا ہے۔ تو اپنی کسی خامی کو، اپنی کسی کوتاہی کو چھپانے کے لیے دوسری وجہ گڑھتے ہیں، دوسرا سبب گڑھتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو کہا جائے گا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یا اسی طرح سے آپ بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے، اقتدار، حکومت اس کے پاس ہے، چیزیں اس کے پاس ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کر کے مر گئے، سرہانے دھرا رہا پانی۔ یعنی آپ دوا کی موجودگی میں یا ان چیزوں کی موجودگی میں جن سے آپ کا کام بن سکتا ہے، آپ کا کام نہ بنے، بگڑ جائے، نہ جاننے کی وجہ سے، تو ایسے موقع کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کر مر گئے، سرہانے دھرا رہا پانی۔ اس طرح کے بہت سے مثل ہیں۔ مثل ایک طرح سے کہاوت ہے۔ کہاوت کے معنی کیا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں۔ کہ پہلا حصہ ہے اور دوسرا ہے آوت۔ کہ آوت یعنی جو کہا گیا ہو اور جس کو کہا جاتا رہا ہو، جس کو سنا جاتا رہا ہو۔ یعنی ایسی بات، ایسا جملہ، ایسا فقرہ جو کسی خاص موقع پر کہا گیا ہو اور اس موقع سے ملتی جلتی سچویشن میں، صورتحال میں بار بار اس کو دہراتا جاتا رہا ہو، بار بار کہا جاتا رہا ہو، ایسے فقرے کو، ایسے جملے کو، ایسے لفظوں کے سموہ کو ہم مثل یا کہاوت کہتے ہیں۔ اب کہاوت جو ہے، مان لیجئے کہ آپ نے کوئی بات کہی، آپ نے کوئی خوبصورت جملہ کہا، کوئی بہت پیاری بات کہی، کوئی ٹکڑا بہت دلچسپ کہا، بہت میننگ فل کہا، لیکن وہ آپ کا ٹکڑا کہاوت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر ایک زمانہ نہ گزر جائے اور اس کو بار بار مختلف موقع پر لوگ دہرائیں نہیں۔ مثلا یہ تو شیو جی
शिव का जो पत्थर है वो पत्थर पानी में बहुत दिनों तक बहता रहता है, उसको संतराश छेनी से काटता छांटता है, उसको सुडौल और खूबसूरत बनाता है, तब वो कहावत के मंदिर में सजता है। तो कहावत बनने के लिए किसी फ़िक्रे को, किसी जुमले को मुख्तलिफ मराहिल से, मुख्तलिफ दौर से, मुख्तलिफ ज़मानों से गुज़रना होता है, तब जाके वो फ़िक्रा कहावत या मसल बनता है। अब हर मसल के पीछे, हर कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। मसलन दो कहानियाँ मैं सुनाता हूँ। एक यही कहानी है, आब करके मर गए, सिरहाने धरा रहा पानी। कोई साहब किसी मरीज़ के पास बैठे थे, तीमारदार, और वो मरीज़ मर गया। किसी ने पूछा कि क्यों मरे, क्या वजह थी? तो तीमारदार ने कहा कि पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आया क्यों मरे, लेकिन हाँ ये ज़रूर लास्ट में कह रहे थे आप कह रहे थे। अब जब ये सुना लोगों ने तो देखा कि तो सिरहाने सुराही रखी हुई थी, पानी का गिलास रखा हुआ था या पानी रखा हुआ था। तो किसी ने कहा कि वो हो काबुल गए मोगल, सीखे फारसी बानी, और आप करके मर गए, सिरहाने धरा रहा पानी। यानी जब आप दूसरों की नकल करते हैं, अपनी बात भूल के करते हैं, तो इसी तरह का नुकसान आदमी को उठाना पड़ता है। इसी तरह से एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके बारे में कहा जाता है कि एक आदमी जंगल में भैंस ले जा रहा था, उसको चोर ने घेर लिया, पकड़ लिया, घेर लिया और कहा कि भैंस मुझे दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो इस लाठी से तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। वो आदमी डर गया और डर के उसने भैंस चोर के हवाले कर दिया, लेकिन ये दरख्वास्त की कि भैया इतनी कीमती मैं भैंस तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अपनी लाठी मुझे दे दो ताकि इसके सहारे मैं जंगल पार कर जाऊँ। सांप ओप होते हैं, जानवर, जंगली जानवर होते हैं। चोर ने कहा कि इतनी कीमती चीज़ दे रहा है, लाठी देने में क्या हर्ज है। उसने अपनी लाठी दे दी। जैसे ही उसने लाठी दी और वो भैंस लेके चला, उन्होंने कहा खबरदार, हिल नहीं सकते हो, अगर भैंस को लेके बढ़े तो इस लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, वापस करो। भैंस उसने वापस कर दी। अब उससे पूछा कि तुम तो लाठी तो दे दूंगा कि नहीं, लाठी मैं नहीं दूंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस तरह से ये कहावत जो है ये मशहूर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ज़बानें जो हैं, ज़बानों में रोज़मर्रा मुहावरा, मसल, ये कई चीज़ें आके ज़बानों को बनाती हैं और ज़बानें खूबसूरत होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिसालों से, गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रोज़मर्रा क्या है, मुहावरा क्या है, मसल क्या है, और तीनों के फ़र्क को भी आपने समझ लिया होगा। और जानने के लिए आप कुछ मिसालों को ढूंढिए और उन मिसालों पर ख़ुद भी गौर कीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई आपने रोज़मर्रा को और मुहावरा को और मसल को समझ लिया है। शुक्रिया।
ابھی ہم اس سے پہلے آپ نے روزمرہ محاورہ مثل ان کے بارے میں جانا، اور شروع میں آپ سے ایک بات بتائی گئی تھی کہ اہل زبان جس طرح سے بولتے ہیں، لفظوں کی جو سیٹنگ ہوتی ہے ان کی زبان پر، جو ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے بولنے کا نام روزمرہ ہے۔ تو اہل زبان جب بولتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں بولتے ہیں جن کی نقل کرنا یا جن کی پیروی ضروری ہے۔ ایک اور اہل زبان ایک بات بولتے ہیں، ایک طریقہ ہے، مثلاً ان کو بولنا ہوگا کہ لڑکا گھوڑے سے گر پڑا۔ وہ یہ نہیں بولیں گے کہ لڑکا گھوڑا سے گر پڑا، یا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکا نے کہا، وہ یہ کہیں گے کہ لڑکے نے کہا۔ لیکن یہاں لڑکے اور گھوڑے قواعد کے اعتبار سے جمع کی صورت میں نظر آپ کو آ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہو کہ گھوڑا تو سنگولر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، جمع اس کے گھوڑے۔ اسی طرح سے لڑکا جو ہے وہ واحد ہوتا ہے لیکن لڑکے جمع۔ لیکن جو مفہوم نکل رہا ہے وہ ایک وچن والا، ایک صیغے والا نکل رہا ہے، واحد والا۔ یعنی انسان گھوڑے سے گر پڑا، یا سوار گھوڑے سے گر پڑا، یا لڑکے نے کہا۔ لڑکا نے کہا اگر آپ بولتے ہیں یا گھوڑا سے گر پڑا بولتے ہیں تو یہ اہل زبان کی جو بولی ہے اس کے خلاف ہے، یعنی خلاف روزمرہ ہے، خلاف زبان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں امالہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی لفظ آ اینڈنگ ہوتا ہے، آ اینڈنگ یعنی آ پر ختم ہونے والا، آ اینڈنگ جو ہے وہ دو حرف سے ہوتا ہے۔ ایک تو الف سے آ اینڈنگ، یعنی لڑکا، پردہ، لڑکا، گھوڑا، بکرا، اور ایک آ اینڈنگ ہے مختفی، یعنی وہ ہے جو اپنی آواز نہ دے کر آ کی آواز دیتی ہے، جیسے پردہ، زردہ، اشارہ، سلسلہ، مدرسہ۔ تو جب آ اینڈنگ ہوتی ہے کسی لفظ کی، کسی جملے میں، اور اس کے بعد کوئی پوسٹ پوزیشن آ جاتی ہے، انگریزی میں تو پری پوزیشن ہوتا ہے، جو انگریزی میں پری پوزیشن ہے وہی اردو میں پوسٹ یا ہندی میں پوسٹ پوزیشن ہے۔ یعنی اس لفظ کے بعد اگر میں، سے، پر، تک، نے، اس طرح کا لفظ حرف آ جاتا ہے جس کو حرف ربط کہتے ہیں، پری پوزیشن کہتے ہیں یا پوسٹ پوزیشن کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آ اینڈنگ اے اینڈنگ میں بدل جاتا ہے۔ جیسے اب میں کچھ جملے بول رہا ہوں، آپ سنیے۔ میں آگرے سے آ رہا ہوں، میں آگرہ سے آ رہا ہوں نہیں بلکہ میں آگرے سے آ رہا ہوں۔ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں مدرسہ میں پڑھتا ہوں، ایسا نہیں بولتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، لڑکا نے کہا نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مسافر خانے میں 10 آدمی تھے، یا مسافر خانے سے میں اٹھ کے چلا آیا، تو میں اور سے کی وجہ سے خانہ اے میں بدل گیا، خانے میں بدل گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں امالہ۔ بہت سے لوگ اس کو غلط بولتے ہیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طریقہ سے، جبکہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس وسیلے سے یہ بات، جبکہ اس وسیلہ سے یہ بات کہتے ہیں، جبکہ اس وسیلے سے یہ بات ہوگی۔ تو جہاں بھی سے، نے، پر، تک میں، جس کو ہم اردو میں حرف ربط کہتے ہیں اور انگریزی میں جو پری پوزیشن کا ترجمہ ہے پوسٹ پوزیشن، اردو میں اگر آتا ہے تو وہاں پر آ اینڈنگ والا جو لفظ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے اے میں۔
لیکن میننگ میں تبدیلی نہیں آتی، وہ سنگولر ہی رہتا ہے، وہ پلورل نہیں ہوتا۔ تو یہ اہل زبان ایسا بولتے ہیں، اگر ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے تو ہماری زبان غلط ہوگی، یعنی ہم روزمرہ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہم خلاف روزمرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک امالہ کی صورت ہے، اور اردو جاننے والے کو، اردو پڑھنے والے کو اس صورت سے واقف ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ کیا ہم جس طرح سے بولتے ہیں اسی طرح سے لکھیں گے بھی؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدرسہ بولا جاتا تھا، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، تو لکھا جاتا تھا پہلے میں مدرسہ میں پڑھتا ہوں، اور پڑھا جاتا تھا میں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ اسی طرح سے لکھا جاتا تھا لڑکا نے کہا، اور بولا جاتا تھا لڑکے نے کہا۔ اب بعد میں جن لوگوں نے املا کمیٹی بنائی اور جن لوگوں نے زبان کو درست کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ بولیں اسی طرح سے لکھیں بھی۔ تو اب یہ چلن ہو گیا ہے کہ جس طرح سے لکھتے ہیں اسی طرح، جس طرح سے بولتے ہیں اسی طرح سے لکھتے بھی ہیں، تو پڑھنے والے کو، سننے والے کو آسانی ہوتی ہے۔ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی لفظ الف سے یا ہے مختفی سے پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن کسی شہر کا نام ہے، جیسے شملہ ہے، امبالہ ہے، کلکتہ ہے، پٹنہ ہے، تو اس کو بھی کیا پٹنے لکھیں گے، یا اس کو بھی شملے لکھیں گے، یا یہ امبالے لکھیں گے، یا کلکتے لکھیں گے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ ان کو ایز اٹ از لکھیں گے، کیونکہ اگر آپ ان کی اسپیلنگ بدل دیں گے تو ڈاکومنٹس میں یا جو دستاویزات ہوتے ہیں اس میں بہت سے گھپلے پیدا ہو سکتے ہیں، اور لگے گا کہ جیسے وہ شملہ نہیں ہے، یہ کوئی اور شملہ ہے۔ اس لیے پراپر ناؤن کا املا نہیں بدلنا ہے، ایز اٹ از لکھنا ہے، لیکن بولتے وقت آپ اس کو امالہ والی صورت میں بولیں گے۔ یہ ہے امالہ۔ تو آج ہم نے مطلب اس سے پہلے آپ نے روزمرہ پڑھا، محاورہ پڑھا، مثل پڑھا، اور ایک آج ابھی ہم نے امالہ پہ بات کی۔ یہ چاروں چیزیں اردو زبان کی بہت اہم چیزیں ہیں، ان کی افادیت ہے، ان کے بڑے فائدے ہیں۔ ان سے زبان صحیح بول سکتے ہیں، صحیح لکھ سکتے ہیں، اس سے زبان میں خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے، اس سے زبان میں چستی اور درستی پیدا ہو سکتی ہے، اس سے زبان کا جو اظہار ہے وہ خوبصورت ہو سکتا ہے، دلکش ہو سکتا ہے، پرکشش ہو سکتا ہے، اور زیادہ میننگ فل ہو سکتا ہے، اور زیادہ میننگ کریٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے ان کو ٹھیک سے سمجھ لینا اور ان کو بولنا اور ان کو لکھنا بہت ضروری ہے۔ جی، اسی کے ساتھ ہم شکریہ دینا چاہیں گے پروفیسر غضنفر علی جی کا، کہ جن کے ذریعے آج ہم ایک بار پھر سے اردو اس کو سیکھنے کے لیے کافی ساری باتیں پتہ لگی، اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے اور بھی باتیں کریں، اور پرشنوں کے مادھیم سے، کچھ سوالوں کے مادھیم سے جو ہیں وہ جوابوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ غضنفر صاحب، ہم نے یہاں پر امالہ پر بہت کہہ سکتے ہیں تفصیل سے چرچا کی، اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے امالہ اگر ہم سیکھ جاتے ہیں تو شاید زبان بھی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ بالکل 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 جی، تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم لڑکے کہتے ہیں یا لڑکے کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فونیٹکس جو ہے اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کئی بار ایک لفظ پڑھتے ہیں بالکل بالکل، تو لکھتے وقت تو ہم اس کو بالکل لکھتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں تو بالکل کہتے ہیں۔ تو ایسے جو لفظ ہیں ہم کیسے اس میں ڈفرینسیشن کریں، کیسے ہم ان کو جانیں کہ وہ کون سے لفظ ہیں جن کو لکھتے وقت ہمیں جو ہے فونیٹکس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس پر آپ نے سوال کیا، کہ اردو میں بہت سے لفظ ہم لکھتے ہیں اس طرح سے اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھتے کسی، جیسے بالکل کہ آپ نے مثال دی، یا بہت سی جیسے عبد الشکور یا بین السطور، تو یہاں پہ الف لام ہے، الف لام کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اردو میں کوئی بھی زبان اس طرح کی سائنٹیفک نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ چلن بھی ہوتا ہے، کچھ پیروی ہوتی ہے رسم و رواج کی، روایت کی۔ تو جس طرح سے ہم بولتے آئے ہیں اسی طرح سے ہم کو لکھنا بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے املا میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، مثلا
پتہ پہلے ہے مختفی سے لکھتے تھے، آج بھی پرانے اردو والے پتہ جو ہے مختفی سے لکھتے ہیں، الف سے نہیں لکھتے. لیکن املا کمیٹی نے کہا کہ نہیں، پتہ چونکہ ہندی کا لفظ ہے، انڈک ورڈ ہے، تو انڈک ورڈ میں ہے مختفی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کنفیوژن نہ پیدا ہو. لیکن جہاں فارسی لفظوں میں ہے مختفی ہے، اس کو ہے مختفی ہی رکھا جائے، اس کو نہ بدلا جائے. اسی طرح سے اعلیٰ ہے، ادنا ہے، یہ عربی کے لفظ ہیں. تو اگر اعلیٰ پہلے جس طرح سے لکھا جاتا تھا کہ الف عین لام یہ اور یہ کے اوپر ایک کھڑا زبر یا الف ایک لگتے تھے تو اس سے کنفیوژن ہوتا تھا، تو لوگوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ لام کے بعد الف لگا دیجئے، اعلیٰ اسی طرح سے ادنا. لیکن ایکسیپشن رکھا گیا کہ لیکن قرآن کا کوئی لفظ ہے یا کوئی پراپر ناؤن ہے بشرا، تو بشرا کو مت بدلیے، رحمان کو نہ بدلیے، ایز اٹ از رکھیے. تو زبانیں کچھ سائنٹیفک طریقے سے بھی چلتی ہیں، اصولوں پہ چلتی ہیں، اور کچھ چلن کے اوپر بھی چلتی ہیں. جی جی، جیسا کہ آپ نے خود بتایا تھا اس لیکچر کے دوران، آپ نے یہاں پر کئی سارے ادھارن لیے تھے، جیسے کہ وہ گھوڑے سے گر پڑا، یا وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، تو کیا لکھتے وقت بھی الف کی جگہ اے لکھا جائے گا؟ ہاں، میں نے کہا نا کہ پہلے تو لوگ لکھتے تھے الف سے کہ وہ مدرسہ میں پڑھتا ہے یا لڑکا نے کہا، لیکن پڑھتے وقت اس کو اے میں بدل دیتے تھے، ہے مختفی کو بھی اور الف کو بھی. لیکن بعد میں جو دوسری زبانوں کے لوگ، دوسرے بیک گراؤنڈ کے لوگ جب اردو سیکھنے لگے اور گرون اپ یعنی بہت سائنٹیفک طریقے سے سیکھنے لگے اور لاجیکل ہو کے سیکھنے لگے اور لاجک لانے لگے، تو زبان کو بھی لاجک بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جس طرح سے آپ بول رہے ہیں اسی طرح سے لکھیے. لکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ جو سینس نکل رہا ہے وہ جمع کا تو نہیں رہا، وہ واحد ہی کا نکل رہا ہے. تو اس لیے آپ جس طرح بولیں اسی طرح سے لکھیں تاکہ پڑھنے والا اس کو صحیح پڑھ سکے. جی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کئی بار اور سنا بھی جاتا ہے، اور یہ کہیں گے کہ بہت اچھا بھی لگتا ہے جب کوئی صاحب، کوئی جناب یہ کہتے ہیں کہ ہم امبالے گئے تھے، امبالہ گئے تھے، امبالے گئے تھے، پٹنہ گئے تھے، پٹنے گئے تھے. تو جب یہ بدل دیا جاتا ہے، جب اے کا اچارن آتا ہے، تو کیا یہ کرنا صحیح ہوتا ہے؟ یہاں پر بولنے کے لیے تو وہی ہے جو زبان میں امالے کی صورت بنتی ہے. یعنی کلکتے کا، غالب کا بہت مشہور مصرع ہے کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تم نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. تو کلکتے، میں کلکتے سے آیا. لیکن آپ کو لکھتے وقت چونکہ یہ پراپر ناؤن ہے، اس لیے آپ کو لکھنا ہے کلکتہ ہے مختفی سے، امبالہ لکھنا ہے مختفی سے، اس اسپیلنگ کو نہیں بدلنا. لیکن بولتے وقت ظاہر ہے کہ آپ کو امالہ والی صورت آپ کے سامنے آئے گی، اس طرح سے بولیں گے. اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ ان لفظوں کے بعد کوئی نہ کوئی پوسٹ پوزیشن یعنی حرف ربط آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ تبدیلی آ رہی ہے. اگر وہ نہ ہو، جیسے میں کہوں کہ کلکتہ ایک شہر ہے، کلکتہ ایک بڑا شہر ہے، امبالہ ایک شہر ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس نے کے پر کے سے تک وغیرہ سے یہ تبدیلی آ رہی ہے. جی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں آ کی جب اچارن آ رہی ہے، اگر الف سے ہم شروع کر رہے ہیں، آواز ہم نے بولا، تو الف کے اوپر ہم نے دیکھا مد. جی، پر جب اگر آ کا اچارن آخر میں آ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے بولا راجا، تو اس کے اوپر مد پھر نہیں لگتا ہے. ہاں، تو یہ ایسا ہے کہ الف جو ہے، الف ایک ایسا حرف ہے جس کی شروع میں کوئی آواز نہیں ہوتی. مثلا اب لکھنا ہے الف زبر بے، تو یہاں آواز الف کے اوپر زبر کی آ رہی ہے. الف یہاں ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے، ایک آرتھوگرافیکل سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے. وہ صرف زبر کو سپورٹ کرنے کے لیے الف لکھی جا رہی ہے. آواز صرف زبر کی ہے، یعنی آ کی آواز ہے. اور زبر زیر پیش جو ڈائکریٹک مارکس ہیں یا مترائیں ہیں، وہ اردو میں ہوا میں نہیں لکھی جاتی، خلا میں نہیں لکھی، اس کے نیچے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے الف وہاں پہ لکھتے ہیں. لیکن یہی الف جب لفظ کے درمیان میں آتی ہے یا لفظ کے آخر میں آتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے، اور یہ آواز ہوتی ہے آ کی، لانگ وائل آ. اسی لیے جب الف لانگ وائل آ کی آواز لکھ رہی ہے تو اوپر سے مد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شروع میں جس طرح سے آ لکھنے کے لیے الف کے اوپر زبر لگاتے ہیں، اسی طرح سے آ لکھنے کے لیے شروع میں مد کا استعمال کرتے ہیں، تو سپورٹ کے لیے الف استعمال کرتے ہیں.
تو الف کی آواز آ ہے، لیکن یہ آواز لفظ کے درمیان میں اور شروع میں آخر میں ہے، شروع میں نہیں ہے۔ جی یہاں سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، جب آپ نے زیر اور ہم نے مد کی بات کر لی، اگر ہم زیر زبر دونوں کی بات کریں تو جو لوگ اردو سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو شروعاتی دور میں ہوتے ہیں، ان کے لیے فرق کرنا کئی بار بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی بھی اگر ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہ زیر زبر نہیں لگا ہوتا ہے، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ایک بار آپ کی اردو رواں ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، خاص طور پر جب ہم اردو زبان سیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو سیکھ رہے ہیں وہ کیسے سیکھیں جب وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں؟ ہاں، ان کو جو لوگ بگنرز ہیں، جو لوگ سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے مسٹ ہے کہ وہ اعراب کا یعنی زبر زیر پیش کا یا دوسری علامتوں کا استعمال کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ چونکہ نئے ہیں اور اس بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں تو کنٹیکسٹ بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر اس اور اس، آپ دیکھیے گا کہ آپ ڈکٹیشن دیتے ہیں ہندی میں تو اردو میں اس اور اس زبر زیر سے، اب ہندی والا اگر اس لکھا ہوا ہے اور زبر زیر پیش نہیں ہے تو ہندی میں کیا کرے گا، اس کو اس کر دے گا یا اس کو اس کر دے گا، بالکل بدل جائے گا، تو یہ گڑبڑی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیر ہے، اشیر ہے، یا سیر ہے اور سیر ہے، یا تیر ہے، تیر ہے اور تیر ہے، یا بیل ہے، بیل ہے، بیل ہے، یا میل ہے، میل ہے، میل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ڈائیکریٹک مارکس زبر زیر پیش یا دوسری علامتیں نہیں لگائیں گے تو اس کو کوئی میل کو میل پڑھ سکتا ہے، میل پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں، شروع میں یہ ضروری ہے کہ جو اعراب ہیں، جو ماترائیں ہیں، ان کو ضرور لگائیے، اور اگر آگے بھی لگائیں جہاں ضروری ہو تو پڑھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، دشواری ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کسی چیز کے لگا لینے سے دشواری دور ہو جاتی ہے اور زیادہ اچھی طرح سے آدمی پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، تو اسے کیوں نہ لگایا جائے۔ بالکل۔ غضنفر صاحب یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسے انگریزی بھاشا میں ہم کیا بہت کہتے ہیں کہ پریپوزیشنز کا استعمال کیجئے، کیا اردو زبان میں بھی اردو گرامر جب ہم سیکھتے ہیں تو کیا پوزیشن کا جو ہے حوالہ دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، جیسے کہ سینٹینس جو ہے وہ پورا کا پورا صحیح بنے؟ دیکھیے، انگریزی اور اردو میں فرق یہ ہے کہ جو گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ انگریزی سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اردو میں جو سبجیکٹ تو دونوں میں صحیح ہے، فاعل جس کو کہتے ہیں، لیکن جو آبجیکٹ ہے وہ انگریزی میں جیسے آئی ایٹ رائس، ٹھیک ہے، تو ایٹ جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے، رائس سے پہلے۔ اگر اردو میں اس کو کہیں گے کہ میں چاول کھاتا ہوں، تو کھاتا ہوں بعد میں آ رہا ہے، چاول پہلے آتا ہے۔ اسی لیے جہاں انگریزی میں پری پوزیشن آن ہے یا ٹو ہے یا ان ہے، وہ اردو میں پہلے کے بجائے بعد میں لگتا ہے، اسی لیے اس کو پوسٹ پوزیشن ہم کہتے ہیں، اور اردو میں اگر اس کا نام لیں تو حرف ربط ہے یا حرف جار ہے۔ تو یہ دونوں زبانوں کے اسٹرکچر کا فرق ہے، اور اسٹرکچر کی وجہ سے اس کی پوزیشننگ جو ہے بدلتی ہے۔ جی، ایسے بہت سارے ادھارن ہیں جہاں پر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں تو ہمارے کانوں کو خود کھٹکتا ہے، جیسے کہ ہم نے سنا اس طریقے سے یا اس وسیلے سے، تو کیا کہنا ٹھیک ہوگا؟ ایسے بہت سارے ادھارن ہیں جو ہم دے سکتے ہیں۔ اسی سے پہچان ہوتی ہے کہ بولنے والا کس بیک گراؤنڈ کا ہے، بولنے والا کتنا پڑھا لکھا ہے، بولنے والا زبان سے کتنا واقف ہے۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ اس طریقہ سے میں بولوں گا یا اس وسیلہ سے بات کروں گا یا مدرسہ سے میں آ گیا، تو سننے والا صاف سمجھ جائے گا کہ اردو بیک گراؤنڈ کا آدمی نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس نے یہ اچھی طرح زبان نہیں جانتا ہے، یا یہ ایسے علاقے کا ہے جس علاقے میں غلط اردو بولی جاتی ہے یا روزمرہ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ لیکن جیسے ہی اگر وہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے بات کیجئے، مدرسے سے آ جائیے یا گھوڑے پر بیٹھ جائیے، گھوڑا پر بیٹھ جائیے کے بجائے گھوڑے پر بیٹھ جائیے، تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اردو بیک گراؤنڈ کا یا اچھی ہندی بیک گراؤنڈ کا یہ آدمی ہے، اور یہ زبان سے پوری طرح سے واقف ہے، اہل زبان ہے۔
جی جی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تشریف رکھیے، نہ کہ کہتے ہیں کہ تشریف بیٹھ جائیے. ہاں، تو یہ ایک الگ بات ہوئی. یہ زبانیں جو ہیں وہ صرف زبان نہیں ہوتی بلکہ تہذیب کی عکاسی بھی زبانوں سے ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی کو زیادہ رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تہذیبی امور کا خیال رکھتے ہیں. یعنی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیے، میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ تشریف رکھیے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں آ سکتا ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں. تو حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں یا تشریف رکھنے میں جو خوبصورتی ہے، جو ادب و آداب کا لحاظ ہے، وہ اس زبان میں نہیں ہے. تو اسی لیے کہیں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بھی آپ کہتے ہیں، بچوں کو بھی آپ تشریف لائیے. جبکہ بچہ ہے تو اس کو تم آؤ، لیکن آپ ادھر آئیے. جبکہ وہ آپ نہیں ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو بھی کہہ سکتے ہیں، تم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ جناب. اس لیے کہ ہم اس کو اس تہذیب کے رہنے والے ہیں جہاں ہر آدمی کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں. تو رسپیکٹ کے لیے بہت سے لفظ ہمارے ہاں رائج ہیں جو گرامر سے گورن نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ثقافتی امور سے یا روایت سے گورن ہوتے ہیں. جی، جیسا کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں روزمرہ کی، اگر ہم زندگی کی بات کریں یا روزمرہ کی جو ہم بھاشا جس کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر اردو سے محبت کرتے ہیں اور اردو کا استعمال کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں چلن چل رہا ہے کہ انگریزی کے شبدوں کو بھی جو ہے، انگریزی کے لفظوں کو بھی جو ہے وہ بھاشا میں استعمال کیا جا رہا ہے. چاہے ہم پترکاؤں یا اخباروں میں دیکھیں یا ٹیلی ویژن کے مادھیم سے دیکھیں تو سب کچھ میل جول ہو چکا ہے، ایک جھول بھی بن چکا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم انگریزی بھاشا اردو کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں وہ روزمرہ کی بن چکی ہے؟ نہیں، روزمرہ وہ نہیں بنا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا اور ہوتا رہے گا. ہر زمانے میں زبانیں جو ہیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں، اور جو زبانوں کا بگڑنا ہے بعض لوگ اس کو بننا بھی کہتے ہیں. تو اردو پہلے ایک بات بتا دوں کہ اردو زبان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ مختلف زبانوں کے لفظوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. اگر کوئی لفظ اردو زبان سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور وہ رائج ہو جاتا ہے تو کچھ دنوں، اور جس کو اہل زبان بولنے لگتے ہیں پڑھے لکھے، تو وہ روزمرہ بن جاتا ہے. جیسے ڈاک خانہ، ڈاک جو ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے، خانہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، لیکن اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. امام باڑہ، امام بالکل پرسو عربک لفظ ہے اور باڑہ جو ہے انڈک ہے، لیکن امام باڑہ ہم بولتے ہیں. تو بہت سی ترکیبیں ہندی اور اردو ملا کے بنائی جاتی ہیں. اسی طرح سے انگریزی کے لفظ بھی، کچھ لفظ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور آگے چل کے یہ کمپاؤنڈز بھی بنیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ یہ روزمرہ کا روپ بھی لے لیں گے یا اہل زبان کا روزمرہ بن جائیں گے. لیکن ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ انگریزی لفظ ہماری زبان کا روزمرہ بن گئے ہوں. ان میں وقت لگے گا، اور یہ دھیرے دھیرے تبدیلی ہو رہی ہے. اور اب ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس طرح کی زبان بولنے لگی ہے جس میں صرف فعل ہوتا ہے، باقی انگریزی کا، ہندی کا، اردو کا ملا کے لفظ بولتے ہیں. اور ایک زمانہ آئے گا کہ یہ بن جائے گا روزمرہ. جی، کیونکہ ہم اگر بات کریں جو ہمارے جو آنے والی پیڑھی ہے، یا پھر جو ہمارے آج کے جو ینگ جو تحریر کرنے والے ہیں، نئے نئے آتھرز ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ آج کے پریپریکش میں جب لکھتے ہیں تو انہی باتوں کو وہ ایز اٹ از کہنا چاہیں ہم کہ ہو بہو جو ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے کئی بار وہ کسی انگریزی شبد کی اس طرح سے تحریر کرتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ دیکھیے، یہ بہت ایک اچھا سوال آپ نے کیا کہ جو رائٹرس ہیں، رائٹرز جو ہے کریٹیو جو ہے ہوتا ہے، اور کریٹیوٹی یہ ہے کہ وہ چلن کو توڑ دے. اگر وہ چلن کو نہیں توڑتی ہے یا عام ڈگر سے ہٹ کے نہیں چلتی ہے تو وہ جدت نہیں پیدا کر سکتی ہے، وہ صحیح معنوں میں کریٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. تو جو بھی کریٹیو رائٹرز ہے وہ روزمرہ کو توڑتا ہے، وہ چلن کو توڑتا ہے، وہ اردو کی جگہ ہندی کے لفظ استعمال کرتا ہے. کہیں کہیں پہ جیسے آکروش ہے یا سنگھرش ہے، تو کہیں کہیں پہ
میں نے خود استعمال کیا ہے کہ اس کے بدل ہم کو اس معنی میں جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں اردو میں کوئی بدل ہی نہیں ہے, کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو ہم اس پوری میننگ کو کریٹ کرنے کے لیے ہم اس ہندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا انگریزی کا سہارا لیتے ہیں. تو کنٹیکسٹ میں بہت سے ایسے لفظ آ جاتے ہیں, بول چال میں بھی آ رہے ہیں, لیکن کریٹیوٹی یہ ہے کہ کریٹیوٹی میں محاورہ کو تو نہیں توڑتے لیکن روزمرہ توڑ دیتے ہیں اور نئے نئے لفظ گڑھتے ہیں. یہی لفظ اگر مان لیجئے کہ کل آج کا رائٹر کوئی غالب ہو جائے, بڑا رائٹر ہو جائے, اور اس کی کتاب کو 10-20 سال کے بعد لوگ سند میں پیش کریں تو کہیں گے کہ یہ غضنفر کا یا ان کے دور کا کے رائٹرز کا روزمرہ ہے اور اس کو چلن میں آنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل. تو غضنفر صاحب, کیونکہ سمے ہمارے پاس یہاں پر بہت زیادہ کم ہے, ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, چھاتر چھاترائیں ہیں, یا وہ لوگ جو اردو سیکھ رہے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان کو میں یہی کہوں گا کہ اگر ایک سے زیادہ کوئی زبانیں جانتا ہے تو وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے. اور اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں بہت ساری آوازیں ہیں, ایسی آوازیں جن کی وجہ سے وہ صحیح ہندی بول پاتا ہے, صحیح انگریزی بول پاتا ہے, فرینچ بول پاتا ہے. تو زبان چونکہ آوازیں زیادہ ہیں اس لیے بہت ساری زبانوں کو بولنے میں اردو سیکھ لینے کے بعد آسانی ہوتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس زبان کا جو لٹریچر ہے وہ بہت مالدار ہے, بہت دلچسپ ہے, بہت خوبصورت ہے. اس میں غزلیں ہیں, کہانیاں ہیں, شاعری کے مختلف روپ ہیں. تو اگر یہ ایسی زبان ہے کہ ہر موقع محل کے لیے شعر موجود ہے. ایک بار کسی نے ان سے انٹرویو کیا خوشونت سنگھ سے کہ اردو کے بارے میں بتائیے, تو انہوں نے یہ کہیں لکھا اپنے کالم میں کہ اردو دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ہر موقع اور محل کے لیے شعر موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے جیٹلی ہوں یا منموہن سنگھ ہوں یا ہماری ممتا بنرجی ہوں, بغیر شعر کے بات نہیں کہتے. تو شعر جو ہے بہت سی باتیں کہنے کے بجائے صرف 2 مصرے کہہ دینے سے بات بن جاتی ہے یا بات زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. تو اگر اردو آپ کو آ جاتی ہے تو آپ کا کمیونیکیشن بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور یہ زبان کسی ایک کی نہیں ہے, جو زبان سیکھ لیتا ہے زبان اس کی ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو کسی خاص قوم سے, برادری سے یا ملک سے جوڑ کر دیکھنا نہیں چاہیے, بلکہ یہ زبان ہے اور اچھی زبان ہے اور سب کی زبان ہے, جو سیکھ لے گا اس کی زبان ہے. جی, اسی وقت ہم شکریہ دینا چاہیں گے پروفیسر غضنفر علی جی کو, جن کے ذریعے آج ہمیں ایک بار پھر سے اردو زبان کو سیکھنے کا موقع ملا. دوستوں, ہم یہی چاہیں گے اگر آپ کے کوئی بھی سجھاؤ ہوں, کوئی بھی پرتکریاں ہوں, کوئی بھی پرشن ہوں, کوئی بھی سوالات ہوں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم غضنفر صاحب سے پوچھیں, تو آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیں info.cc@nic.in پر. اگلی بار جب غضنفر صاحب ہمارے اسٹوڈیو پہنچیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے پائیں CC کے لائیو ریسیٹ لیکچرز کے مادھیم سے. آپ سبھی سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے آپ سبھی کو نمسکار. بہت بہت شکریہ سر.